बूढ़ा सौदागर और एक रात। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बगदाद के मज़ाफ़ात में एक मशहूर सौदागर शेख अब्दुर्रहमान अपनी कारोबारी और आला नस्ल के घोड़ों के लिए जाना जाता था। इसके पास 2 नायाब घोड़े थे जो तेज़ी और ताकत में बेमिसाल थे। एक दिन उसने अपने नौजवान बेटे उमर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, ये घोड़े बहुत कीमती हैं। जुनूब में एक रियासत है जहाँ उनकी मांग बहुत है। अगर तुम वहाँ जाकर उन्हें फ़रोख्त करो तो बादशाह खुद उन्हें खरीदेगा और तुम्हें मुँह मांगी कीमत देगा। लेकिन याद रखो, मगरब की तरफ कभी मत जाना। वहाँ एक बस्ती है जहाँ सिर्फ ठग और धोखेबाज रहते हैं। जो वहाँ गया कभी सही सलामत वापस नहीं आया। उमर हैरान रह गया और बोला, अब्बा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्या आप वहाँ गए थे? शेख अब्दुर्रहमान की आंखों में एक गहरी उदासी छा गई। उसने एक सर्द आह भरी और कहा, हाँ बेटा, मैं गया था और मैंने एक ऐसी कीमत चुकाई जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये सुनकर उमर मजीद बेचैन हो गया। उसने इल्तिजा की, मुझे बताइए वहाँ क्या हुआ था? शेख अब्दुर्रहमान ने किस्सा शुरू किया। ये तकरीबन 20 साल पहले की बात है, जब तुम बहुत छोटे थे। तुम्हारा एक बड़ा भाई भी था, हसन। मैं अपने कारोबार के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों की सैर पर निकला और हसन को भी साथ ले गया ताकि वो दुनिया देखे और सीखे। जब हम अपने वतन वापस आ रहे थे, एक रोज़ रास्ता भटक गए और मगरिब की तरफ जाने। वो लम्हा भर के लिए रुका और फिर बोला, ये एक सरसब्ज़ जगह थी। एक सराय में हमने क़याम किया। वहाँ के लोगों का रवैया अजीब सा था और जल्द ही मैं समझ गया कि ये वही बदनाम ज़माना ठगों की बस्ती है जिसके बारे में मैंने सुना था। मैंने फ़ौरन वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया, लेकिन सुबह एक नाकाबिले यकीन हादसा हो गया। उमर के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ अब्बा? शेख अब्दुर्रहमान की आवाज़ कांपने लगी। बेटा, वो मेरे हसन को ले गए मेरे सामने। शेख अब्दुर्रहमान ने गहरी सांस ली और माजी की तारीकी यादों में खो गया। बेटा, वो एक अजीब सुबह थी। मेरे सराय के मालिक को किराया दे रहा था। अचानक एक आदमी रोता पीटता अंदर आया और मुझ पर उंगली उठा दी। उमर हैरत से बोला, आप पर क्यों? इस आदमी ने कहा कि इसकी बीवी का बच्चा मुर्दा पैदा हुआ और इसका जिम्मेदार मैं हूँ। क्या? लेकिन आपने ऐसा क्या किया? वो कहने लगा कि जैसे ही मैंने सराय में कदम रखा, एक छोटा सा कीड़ा हवा में उड़ रहा था। मेरी सांसों की वजह से वो कीड़ा उसकी बीवी के कमरे में चला गया जहां वो आराम कर रही थी। वो कीड़ा उसके नाक में घुस गया, जिससे उसे शदीद छींक आई और उसे झटके की वजह से उसका बच्चा ज़ाया हो गया। उमर बेइख्तियार हंस पड़ा। ये तो बहुत मज़ाकिया खेज़ इल्ज़ाम है। शेख अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, वो ठग थे। वो सब एक साथ मिले हुए थे। पूरा गांव मेरे खिलाफ हो गया। कहने लगा कि मैं कातिल हूँ और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। उमर ने बेचैनी से पूछा, फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझ पर दबाव डाला कि या तो मैं अपनी जान दूं या उनके नुकसान की तलाफी के लिए अपना बेटा छोड़ जाऊं। मैं मजबूर था। मैंने हसन को उनके हवाले कर दिया। ये कहकर शेख अब्दुर्रहमान की आवाज़ टूट गई। उमर की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, मेरा भाई, वो आज भी वहाँ होगा? शेख अब्दुर्रहमान ने आंसू पोंछते हुए कहा,
یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں وہاں جانے سے منع کیا ہے، وہ ایک ظالم جگہ ہے۔ عمر نے اپنے والد کا ہاتھ تھام کر کہا، ابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مغرب کی طرف نہیں جاؤں گا، میں جنوب ہی جاؤں گا۔ اگلی صبح عمر اپنے 2 قیمتی گھوڑے لے کر سفر پر روانہ ہوا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ دریا میں طغیانی تھی اور وہاں ایک کشتی باز کھڑا تھا۔ کشتی باز نے کہا، لڑکے، میری کشتی تمہارے گھوڑوں کا وزن نہیں سہہ سکتی۔ اگر تم مغرب کی طرف جاؤ تو وہاں تمہیں ایک مضبوط کشتی ملے گی جو تمہیں آسانی سے پار کرا دے۔ عمر ہچکچایا، مغرب؟ کہیں یہ وہی راستہ تو نہیں جس سے ابا نے منع کیا تھا؟ لیکن آگے بڑھنے کا کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ آخرکار اس نے مغرب کا رخ کر لیا اور اسی لمحے ایک خوفناک آندھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر نے جیسے ہی مغرب کی طرف قدم بڑھایا، اچانک تیز آندھی چلنے لگی۔ ہوا میں گرد و غبار ایسا اٹھا کہ کچھ نظر آنا مشکل ہو گیا۔ گھوڑے بھی بھٹکنے لگے۔ عمر نے بڑی مشکل سے لگامیں سنبھالیں اور کسی پناہ گاہ کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا۔ دور اسے ایک پہاڑی کی چوٹی سے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہاں کوئی بستی ہو جہاں وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ بڑی مشقت سے گھوڑوں سمیت وہ پہاڑ پر چڑھا اور جیسے ہی نیچے جھانکا، ایک گاؤں نظر آیا۔ عمر کے دل میں خیال آیا، کیا یہ وہی ٹھگوں کی بستی ہے جس کا ذکر ابا نے کیا تھا؟ پہلے تو اس نے واپس جانے کا سوچا، لیکن پھر تجسس نے اسے روک لیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بستی واقعی ویسی ہی ہے جیسی کہانیاں اس نے سنی تھی۔ جیسے ہی وہ نیچے اترنے لگا، اس کا پیر ایک پتھر پر پڑا اور وہ اپنا توازن کھو بیٹھا۔ وہ لڑکتا ہوا نیچے جا گرا اور اس کے گھوڑے بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے بستی میں داخل ہو گئے۔ گرنے کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر مٹی جم گئی تھی، مگر خوش قسمتی سے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو ایک باریش بوڑھا آدمی اس کی طرف آ رہا تھا۔ بوڑھے نے نرمی سے پوچھا، بیٹا تم ٹھیک ہو؟ کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ عمر حیران ہوا، کیا ٹھگوں کی بستی میں ایسے ہمدرد لوگ بھی ہوتے ہیں؟ وہ شکریہ ادا کرنے ہی والا تھا کہ اچانک بوڑھا آدمی زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا۔ ہائے ہائے، میرا بیٹا، میرا بیٹا! عمر گھبرا گیا، کیا ہوا بابا؟ بوڑھے نے کانپتی انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ عمر نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا مینڈک اس کے نیچے دب کر مر چکا تھا۔ بوڑھے نے چیختے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا تھا، میں نے اسے اپنے بچے کی طرح پالا تھا، تم نے اسے مار ڈالا، تمہیں اس کا ہرجانہ دینا ہوگا۔ عمر ہکا بکا رہ گیا، مگر یہ تو بس ایک مینڈک تھا۔ بوڑھے نے غصے سے کہا، کیوں؟ کیا ایک مینڈک کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا تمہارا دل اتنا سخت ہے کہ تم میری تکلیف نہیں سمجھ سکتے؟ اگر تمہیں احساس ہے تو اس کا نقصان کا ازالہ کرو۔ اسی دوران گاؤں کے کئی لوگ جمع ہو گئے۔ وہ بھی بوڑھے کی حمایت میں بولنے لگے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ جوان لڑکا ظالم ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ عمر نے بے بسی سے پوچھا، تو پھر میں کیا کروں؟ بوڑھے نے فوراً کہا، اگر تم واقعی میری تکلیف کو سمجھتے ہو تو مجھے اپنے 2 گھوڑوں میں سے ایک دے دو، یہی انصاف ہے۔ عمر دنگ رہ گیا، ایک مینڈک کے بدلے میرا قیمتی گھوڑا؟ بوڑھا آہ بھر کر بولا، ہاں، کیونکہ میرے لیے یہ مینڈک تمہارے گھوڑے سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ گاؤں والوں نے عمر کو گھیر لیا اور آخرکار اسے اپنا ایک گھوڑا دینا پڑا۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا وہاں سے نکل گیا۔ اب وہ تھکن سے نڈال ہو چکا تھا، مگر اسے مزید آگے بڑھنا تھا۔
کچھ دور چلنے کے بعد اسے ایک اور گاؤں نظر آیا۔ بھوک اور پیاس سے بے حال عمر نے ایک دروازہ کھٹکایا۔ دروازہ کھلا اور ایک عجیب شخص باہر آیا۔ اس کی صرف ایک آنکھ تھی۔ عمر نے جیسے ہی دروازہ کھٹکایا ایک عجیب شخص باہر نکلا۔ اس کی صرف ایک آنکھ تھی اور چہرے پر سختی کے آثار نمایاں تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک آنکھ والے شخص نے پوچھا۔ عمر نے عاجزی سے کہا، مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، بھوک اور پیاس سے برا حال ہے، کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ وہ آدمی غور سے عمر کو دیکھنے لگا، پھر بولا، کھانے کے لیے تو کچھ نہیں مگر ہاں پانی ضرور پی سکتے ہو۔ عمر کی پیاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے جلدی سے مٹکے سے پانی پیا اور سیراب ہونے کے بعد جانے کے لیے مڑا، مگر جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا ایک آنکھ والے شخص نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اونچی آواز میں بولا، رکو، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ عمر حیران رہ گیا، کیا مطلب؟ میں تمہیں جانتا تک نہیں۔ وہ شخص بولا، تمہارے والد کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ 20 سال پہلے میں تمہارے وطن گیا تھا، وہاں میری قسمت خراب تھی، میرا سارا مال لٹ گیا اور میں تمہارے والد کے پاس مدد مانگنے گیا۔ میں نے ان سے 200 اشرفیاں ادھار مانگی مگر ان کے پاس ضمانت کے بغیر دینے کا کوئی اصول نہیں تھا۔ میرے پاس کوئی اور چیز نہ تھی تو میں نے اپنی ایک آنکھ گروی رکھ دی۔ عمر کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے والد نے وعدہ کیا تھا کہ 1 سال بعد وہ میری آنکھ واپس کرنے آئیں گے مگر وہ کبھی لوٹے ہی نہیں۔ اب تم یہاں آ گئے ہو تو انصاف ہوگا، یا تو میری آنکھ واپس دو یا بدلے میں اپنا گھوڑا دے دو۔ اتنے میں گاؤں کے اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور سبھی نے اس آدمی کی حمایت شروع کر دی۔ عمر بے بسی میں چیخا، یہ سب جھوٹ ہے، میرے والد کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ مگر لوگوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں، ایک آنکھ والی شخص نے کہا۔ عمر نے سوچا، یہاں کے قاضی بھی کہیں اسی ٹولے کے نہ ہوں، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل دیا۔ قاضی کے سامنے مقدمہ رکھا گیا۔ یہ شخص میرے باپ کا مقروض ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، عمر نے کہا۔ قاضی نے سنجیدگی سے ایک آنکھ والے شخص سے پوچھا، تمہارا کیا مطالبہ ہے؟ میری آنکھ واپس کرو یا بدلے میں گھوڑا دے دو، اس شخص نے زور دے کر کہا۔ قاضی نے عمر کی طرف دیکھا، کیا تم اپنی بے گناہی ثابت کر سکتے ہو؟ عمر نے کچھ دیر سوچا اور پھر چالاکی سے جواب دیا، حضور، میرے والد کو عجیب چیزیں جمع کرنے کا شوق تھا، خاص طور پر آنکھیں۔ ہمارے گھر میں سینکڑوں آنکھیں جمع ہیں، میں بہوشی ان کی آنکھ لوٹانے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی دوسری آنکھ بھی دیں تاکہ میں اس کی جوڑی تلاش کر سکوں۔ یہ سن کر وہ آدمی کانپ گیا۔ اس نے جلدی سے سر جھکایا اور کہا، نہیں نہیں، مجھے میری آنکھ نہیں چاہیے، بس میرا گھوڑا واپس لے جاؤ۔ یہ سن کر قاضی ہنس پڑا، یہ سب فراڈ تھا، اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ عمر نے خوشی سے اپنا گھوڑا واپس لیا اور وہاں سے نکل آیا۔ راستے میں ایک نوجوان ملا جس نے اس کی مدد کی اور کہا، آؤ میں تمہیں اس بستی سے محفوظ باہر نکال دیتا ہوں۔ مگر جیسے ہی عمر نے اس نوجوان کی کلائی پر نظر ڈالی وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہاں ایک چاند کے نشان جیسا تل تھا۔ یہ تو وہی نشان تھا جو اس کے بچپن میں کھوئے ہوئے بھائی کے ہاتھ پر تھا۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھائی، آخرکار تم مل ہی گئے۔ نوجوان نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ ہاں، میں تمہارا بھائی ہی ہوں، ان ٹھگوں نے مجھے بچپن میں اغوا کر لیا تھا۔ دونوں بھائی گلے لگ گئے اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے جہاں ان کے والد ان کا انتظار کر رہے تھے۔